अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये महज इत्तफाक था कि तीनों सहेलियां आसमा, सिद्रा और समरा के घर एक ही गली में थे। ये भी इत्तफाक ही था कि तीनों ने एक ही स्कूल से मैट्रिक किया और एक जैसे मज़ामीन में एफए और बीए पास किया। ये भी तो हुस्न इत्तफाक था कि तीनों की पैदाइश एक ही माह में हुई। लेकिन कुदरत ने शादी के बाद तीनों को इतने फासले पे भेज दिया कि कब्बा हड्डी न ला सके। एक लोरालाई में तो दूसरी खानेवाल में, तीसरी गुजरांवाला में। कहीं सिग्नल का मसला तो कहीं मसरूफियात के बखेड़े। राब्ता भी साल 6 माह बाद होता और गमी खुशी में फैसलाबाद में इकट्ठे होने का इत्तफाक एक दफ़ा भी ना हुआ। आसमा जो सबसे शोखो चंचल थी खानेवाल में, सिद्रा लोरालाई में और समरा गुजरांवाला में थी। बस इतना इल्म था कि सिद्रा का मियाँ लोरालाई सीएमएच में था, वार्ड बॉय या क्या, ये कभी पता न चल सका। आसमा का खामन खानेवाल में बेकरी चला रहा था और समरा का शोहर गुजरांवाला में कपड़े की दुकान का मालिक था। बच्चे अल्लाह ने तीनों को दिए, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 4। शादी के 9वें साल तीनों सहेलियां पहली दफ़ा इकट्ठी हो रही थीं। सबका मेका फैसलाबाद में था। तीनों ने समरा के यहाँ जमा होना था, जिसने खाने की दावत पर उन्हें बच्चों समेत बुलाया था। सिद्रा जो कुछ फसड्डी सी थी लोरालाई से, वो सबसे पहले हाजिर हो गई और शोको चंचल आसमा सबसे आखिर में। पहले तो सब सकते में आ गई। 9 साल बाद मुलाकात की खुशी से नहीं, आसमा की हालत ने उन्हें गुमसुम कर दिया। रंग खासा संवलाया हुआ, चेहरे पर स्याही, आंखों के नीचे हल्के मोटी गोंगलू अब दुबली पतली होकर भिंडी बनी हुई थी, जैसे जिस्म पर मांस बोटी ही न हो। आंखों में वीरानी, कोई उदासी सी उदासी थी। चंद मिनट के बाद सब जमाना हाल में वापस आए तो माजी की चंचल आसमा अब सबसे गले मिल रही थी और अश्कों के दरिया बहा रही थी। समरा की मुलाजिमा ने पहले कोल्ड ड्रिंक्स पेश की, फिर बच्चों को लेकर बाहर चली गई। सिद्रा ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, आसमा तुमने ये क्या हालत बना रखी है? मुझसे नहीं, मेरी तकदीर फोड़ने वाले से पूछो। सदा की हंसोड़ आसमा का लहजा तल्ख था। भाई ताउन नहीं करते या ससुराल अच्छी नहीं? बड़े नरम लफ्जों में समरा ने पूछा। जिसकी किस्मत खराब हो उसके पास नेकी भी आते आते गुनाह में और नफा नुकसान में बदल जाता है। कोई एक रोना है? मैं तो शादी वाले दिन से ही पुलसरात पे चल रही हूँ। कभी सास का मुंह टेढ़ा तो कभी देवरानियों जिठानियों की साजिशें। शोहर इंतहा दर्जे के कंजूस। 10 दफ़ा ज़रूरत के लिए खर्चा मांगो तो 11वीं दफ़ा देते हैं। और मेरे मेके से अगर कभी भूले चुके मुझे मिलने के लिए आए तो उनका सारा कबीला भी मेरे सर पे सवार हो जाता है। सवालात पूछ पूछ के नाक में दम किया जाता है। कैसे आए हो? जूता कहाँ से लिया? कीमत क्या है? हर वक्त घर में मेला लगा रहता है। काम कर कर के मैं हलकान हो जाती हूँ। कई कई दिन फ़ोन पर भी मेके से राब्ता नहीं होता। बताते बताते आसमा के आंसू छलक पड़े। उसके लहजे में हसरत ही हसरत थी। तुम लोग तो बहुत खुश नसीब हो। अम्मी अक्सर बताती हैं कि तुम लोग ईद बकर ईद पर मेके आती हो। मैं तो घर की होके रह गई। आसमा तुम मस्बत सोचा करो ना, सिद्रा ने आहिस्ता से उसे समझाया। हाँ बीबी, ये मस्बत मनफी तो उसको सोचता है जिसको जिंदगी खुशियाँ दे रही हो। तुम्हें क्या इल्म किन जाहिल लोगों से वास्ता पड़ा है? तुम्हारी ससुराल तो वेल मैनर्ड है, तुम क्या जानो। आने बहाने वो रोती कुरलाती रही, आंसू पोंछती, फिर से दास्ताने जुल्मों सितम शुरू कर देती। 2 घंटे बाद जब खाने का बुलावा आया तो वो 25-30 दफ़ा ये फिक्रा दोहरा चुकी थी। तुम्हें क्या पता, तुम इन हालात से गुजरती फिर पता चलता। खाने के बाद फिर महफिल जमी। सिद्रा ने आसमा का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत मोहब्बत से बोली, प्यारी आसमा, हम आज भी पहले की तरह दोस्त हैं। फासले और जुदाइयाँ दोस्ती को कम नहीं करती। मैं कसम खा के कहती हूँ, हम तुम्हारी खैर खा हैं। तुम्हें इस हाल में देख कर दिल ही रंज हुआ है। अगर हालात की बेहतरी के लिए तुम्हें मशवरा दें तो कबूल कर लोगी? आसमा बोली कुछ नहीं, बस टुकर टुकर शक्ल देखती रही। सिद्रा ने कहना शुरू किया, आसमा, अल्लाह ने हर एक के हाथ में एक इम्तिहानी पर्चा थमाया है। सवालात सबके एक जैसे हैं, बस जवाबात का तरीका मुख्तलिफ।
ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں ہیں، بس مختلف شکلوں میں۔ کوئی راضی برضا رہتا ہے، کوئی شکوہ شکایت کرتا ہے، آزمائش کو بھی اپنے لیے سزا بنا لیتا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس دنیا میں کوئی فرد ایسا ہو جس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مال، اولاد، گھر بار، رشتہ دار، کاروبار، یہ سب ہمارے امتحان کا حصہ ہیں۔ ہم سب ان سے کسی نہ کسی طریقے سے آزمائے جا رہے ہیں۔ اب تم خود سوچو، اگر امتحانات دیتے ہوئے ہم مشکل پرچہ دیکھ کر رونے دھونے لگ جائیں تو امتحان کیسے دیں گے؟ اگلی جماعت میں کیسے جائیں گے؟ تم یہ سمجھ لو، جو پرچہ تمہارا ہے وہ میرا نہیں، اور جو میرا ہے وہ سمرا کا نہیں۔ بس حل کرتے ہوئے اگر کامیابی، اطمینان، سکون چاہتی ہو تو صرف ایک ہی فارمولا سامنے رکھو جو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، کہ دنیا میں اپنے سے کم کی طرف اور دین میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو۔ میں نے تو زندگی کی ہر مشکل میں اسے اپنے سامنے رکھا اور سرخرو ہوئی ہوں۔ بی بی، یہ کسی اور کو بتانا، مجھ سے زیادہ دکھی کون ہو سکتا ہے؟ آسماں نے منہ پھاڑ کے کہا۔ سدرا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے لہجہ نرم کیا اور بولی، آسماں، خدا سے ڈرو، تم اپنے رب کی ناشکری کر رہی ہو۔ تم اگر نعمتوں کو سامنے رکھو جو اس نے تمہیں دی، ہر فرد میں موجود خوبیوں کو تلاشنے لگو، تو شاید تم پہلے جیسی آسماں بن جاؤ۔ تمہیں کیا پتا میری سسرال میں کیا حالات ہیں؟ جن کو تم ویل مینرڈ کہہ رہی ہو وہ کیسے ہیں؟ اگر تمہارے ذہن کے مطابق اور تمہارے طریقے سے تمہیں سمجھاؤں تو میرے سسرال والوں کے خود ساختہ مینرز کی وجہ سے کوئی شخص ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ اگر آ بھی جائے تو اپنے آپ کو ہر طرح سے یہ لوگ برتر ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ آنے والا بیچارہ واپسی کے لیے گھر کی دہلیز پار بھی نہیں کرتا کہ اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ تمہاری سسرال والے اگر مہمانوں کے سر پہ سوار ہوتے ہیں تو یہ ان کی اپنائیت کا انداز ہے؟ میری سسرال میں تو خوشی غمی پر آنے والوں کا بھی کھانا پینا اور اخراجات گنے جاتے ہیں۔ اتنا پیسہ، اتنی آسائشات ہونے کے باوجود ہمارے یہاں کسی کا رات رکنا برداشت نہیں کیا جاتا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے سسرال والے بہت مین ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، لوگوں سے چیزوں کی قیمتیں تک پوچھتے ہیں تو قیمت پوچھتے ہیں۔ عین ممکن ہے اپنی سہولت کے لیے آیا وہ لینے جائیں تو اسی قیمت میں ملے گا یا نہیں۔ مہمان آتے ہیں تو رحمت بن کر آتے ہیں، اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات بھی ہمارے لیے لاتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو، میرے گھر میں تو کوئی آتا ہی نہیں۔ دن پر دن، ہفتوں پر ہفتوں بیت جاتے ہیں، کبھی اڑوس پڑوس سے بھی کوئی نہیں جھانکتا۔ کسی کے گھر جا کر اپنی بے عزتی اور دل آزاری کون کرواتا ہے؟ تم کہتی ہو نا 10 دفعہ میاں سے خرچہ مانگو تو 11ویں دفعہ ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ میرے ہاں تو موسم کے کپڑے، جوتے بہوؤں کے میکے سے ہی آنے چاہیے۔ دال روٹی گھر میں سب کھاتے ہیں، وہی ملتی ہے۔ اگر کبھی ضرورتاً پیسہ مانگنا پڑ جائے تو میاں صاحب اپنی ماں سے بات کرتے ہیں اور ماں گھر کے سربراہ سے۔ جتنی دیر میں یہ مالی مذاکرات طے پاتے ہیں، اگلا بندہ بے شک اگلے جہاں سدھار جائے۔ یہ دیکھو، یہ سدرا نے بایاں بازو ننگا کیا۔ اس کی کھال بری طرح جلی ہوئی تھی، بلکہ باہر کو لٹک رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ سمرا اور آسماں ایک دم چیخیں۔ پریشر کوکر پھٹ گیا تھا۔ چونکہ ہاتھ میں پیسہ نہیں کوئی دیتا، اس لیے ساس نے مشورہ دیا کہ گھر سے ہی اس پہ ٹوتھ پیسٹ، شہد جو لگا سکتی ہو لگا لو۔ اور یقین مانو، میں نے تو اس پہ بھی اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ میرے جاننے والوں میں بھی کچھ دن پہلے ایسے ہی پریشر کوکر پھٹا تھا۔ ان کی بہو کے منہ اور پاؤں پر گرم ابلتا ہوا شوربہ گرا تھا۔ دھماکے کی آواز سن کر ساس نے کہا، اوفو، ستیہ ناس، کوکر کا ڈھکن ہی خراب ہو گیا، اب نیا لینا پڑے گا۔ تیرا باپ پیسے دیتا ہے، آئے دن تو چیزوں کے نقصان کرتی ہے۔ یہ تو میری بازو ہے نا جسے دیکھ کے تم لوگ کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اگر تم لوگ اس لڑکی کا چہرہ اور جھلسا ہوا پاؤں دیکھ لو نا تو اپنی چیخوں پہ تم لوگ کنٹرول نہیں رکھ سکو گے۔ یقین کرو کہ اس لڑکی کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی ہے، لیکن اس کے سسرال والوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ سدرا بتاتے بتاتے تھک گئی تھی، اور اگر میں اپنے سے زیادہ مسائل کا شکار لوگوں کی طرف نہ دیکھوں تو شاید میں بھی تمہاری طرح گھٹ گھٹ کے مر جاؤں۔ اگر اللہ نے صبر ایثار کا مادہ عورت میں نہ رکھا ہوتا تو وہ بچہ پیدا کیسے کرتی؟ پھر یہ تو دوگلا پن ہوا۔ وہاں پہ ہم صبر کر لیں، بچے کے لیے نیندیں، آرام، بھوک سب برداشت کر لیں، اور اپنا گھر بنانے کے لیے کوئی صبر نہ کریں۔
گلوں شکووں کے انبار جمع کر لیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو سدرا، مرے مرے لہجے میں آسماں نے کہا، اور بالفرض ہر دکھ تمہارے لیے ہی ہے تو میں تمہیں 2-3 مرشد بتاتی ہوں، وہ تمہاری ہر مشکل وقت میں رہنمائی کریں گے، تمہارا گھر آباد رکھنے میں مدد دیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ مرشد؟ مجھے تو گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں۔ آسماں ایک دم گھبرا گئی۔ نہیں بھائی، وہ مرشد ہر وقت ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں۔ سدرا چہکی۔ کیا مطلب؟ سمرا اور آسماں بھی چونکی۔ ارے ایسے ویسے مرشد، اگر ہم ان سے رہنمائی لیں تو دیکھنا لوگ تمہیں مرشد ماننے لگ جائیں گے۔ سدرا نے اپنی بات میں سسپینس پیدا کیا۔ جب مجھے بھری پوری لیکن لوگوں سے بیزار سسرال میں رہنا پڑا تو پہلی دفعہ میں نے اپنے مرشد سے رہنمائی لی تھی۔ سارا دن میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے لوگوں کو دیکھتی تو میرے مرشد نے رہنمائی کی۔ ذرا اس ہستی کی طرف دیکھو جو حق پر ہوتے ہوئے 3 سال تک پورے قبیلے کے سوشل بائیکاٹ کا شکار رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہمراہ خاندان سے کٹ کر رہنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، لیکن دیکھو اس نے تنہا اپنے گھر میں بچے پالے، کھجوریں اور ان کی گٹلیاں چوس چوس کر یہ مدت پوری کی۔ اس بزنس وومن نے لاکھوں کا سرمایہ شوہر کے سپرد کر کے پلٹ کے خبر نہ لی کہ میری رقم کہاں ہے۔ تم جانتی ہو یہ کون تھی بزنس وومن؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب مجھے سارا دن کولہو کے بیل کی طرح جد کے کام کرنا پڑتا ہے تو میرے مرشد نے ایک اور شخصیت میرے سامنے لا کھڑی کی، آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھولوں جیسی شہزادی، بن ماں کی بچی۔ اس کے پاس کوئی ملازم نہیں۔ تم بٹن دباتی ہو تو چولہا روشن ہو جاتا ہے، بٹن دباتی ہو تو کپڑے دھل جاتے ہیں، بٹن دباتی ہو تو سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، بچہ پیشاب کر دے تو پیمپرز باندھ دیتی ہو، کبھی کنویں پر پانی لینے نہیں گئی، نل کھولو تو بوتل کے جن کی طرح پانی حاضر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو دیکھو، آقا نامدار کی صاحبزادی کو دیکھو، کم سنی کی شادی، اوپر تلے کے کئی بچے، آٹا مشین میں نہیں گوندھتی، چکی میں خود پیستی تھی، جو کا آٹا جو گندم سے کہیں زیادہ مشکل سے پستا ہے۔ بچوں کے پاس کوئی آیا نہیں، کوئی چاکلیٹ کینڈیز نہیں۔ ہائے میں صدقے، لکڑیاں جلا کر چولہا گرم کرتی ہیں، میں صدقے میں واری۔ سدرا بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ایک دن اپنے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں تو ہاتھ آگے کر دیے۔ میرے اللہ، ان کے نرم و نازک ہاتھوں پر چکی پیستے پیستے چھالے بن گئے۔ باپ سے انہوں نے لونڈی کی درخواست کی۔ ماں تو تھی نہیں، کس کے پاس جاتی؟ باپ نے بجائے بیٹی کی فرمائش پوری کرنے کے انہیں ایک وظیفہ بتا دیا کہ صبح شام یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں ہر ملازم اور لونڈی سے بے نیاز کر دے گا۔ میں قربان جاؤں، قیامت تک جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے، جو بھی 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھتا ہے، وہ دنیا کی مشقتوں کو تو سہل بناتا ہی ہے، اس کا ثواب تسبیحات فاطمہ کا اجر ان جنت کے سردار کے نام پر بھی جمع ہو جاتا ہے۔ سدرا بولے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی، کبھی سسکیاں کبھی ہچکیاں۔ سمرا اور آسماں بحر ندامت میں غرق ہونے کو تھی، جسے زمانہ طالب علم میں پھسڈی، نالائق، سست، کم فہم کہا جاتا تھا، ازدواجی زندگی میں کام کی کیسے بن گئی؟ محض اللہ سے مضبوط تعلق اور مرشد کامل کی پیروی کی وجہ سے۔ دونوں کا سر ہلا، جواب ہاں میں تھا۔ سدرا نے اپنا ہاتھ ان کے آگے کیا۔ آج تم دونوں مجھ سے وعدہ کرو، اور آسماں خاص طور پہ تم، کہ آج کل کی عام عورتوں کی طرح جنہیں کہ یہ ٹیلی ویژن اور میڈیا ٹرینڈ کر رہا ہے، بے وجہ ہر جگہ بیٹھتے اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں کی ذمہ دار اپنے سسرال یا شوہر کو نہیں گردانو گی، بلکہ یہ کوشش کرو کہ ہر شر میں سے بھی اپنے لیے خیر تلاش کرو۔ بے شک یہ زمانہ قرب قیامت کا ہے، لیکن ہم تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے پاس تو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ موجود ہے، تو کیوں نہ ہم اس طریقہ کار پہ عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو سنوار لیں، بلکہ اپنے ارد گرد موجود دوسری شادی شدہ اور غیر شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی ہم ایک مثال بن جائیں۔ اور سمرا دل ہی دل میں نادم تھی
جو بہت دن سے یہ سوچے بیٹھی تھی کہ جب سب سہیلیاں اکٹھی ہوں گی تو وہ جی بھر کے اپنے پہ ہوئے سسرال کے ظلم و ستم کی داستان ان کو سنائے گی۔ یقیناً بات کہہ دینے سے بھی ڈھارس مل جایا کرتی ہے۔ نظریہ تو اس کا بھی یہ نہ تھا کہ وہ غیبت کرے گی، بس کئی دکھ تھے جو وہ کہہ دینا چاہتی تھی اپنی دوستوں کو، لیکن آج سدرا نے جیسے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں اور ایک دم اسے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کے ارد گرد تو بہت اچھے لوگ ہیں، اس کا شوہر اور سسرال بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کیا ہوا جو زندگی میں کچھ کمیاں ہیں۔ بہرحال دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اور آزمائشوں میں تو انسان کو صبر و شکر اور اللہ سے مدد کے ذریعے ہی کام لینا ہوتا ہے۔ ہاں بے شک سدرا جیسے لوگ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے ارد گرد ہمیشہ خیر خواہ، اچھی نیت والے اور اچھی سوچ والے دوست تلاش کرنے چاہیے۔ اگر آپ کا دل بھرا ہوا ہے اور آپ اپنی زندگی میں کئی پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو یقین مانیے ہر ایک سے انہیں ڈسکس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے ارد گرد کوئی ایک مخلص دوست ایسا ضرور ڈھونڈے جو آپ کی مشکل کو آپ کے لیے آسان کر دے، جو آپ کو برائی سے نکال کر خیر کا راستہ دکھائے، اور سب سے بڑھ کر جو اس کائنات کے مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار اور سچا عاشق ہو۔ ایسا کوئی ایک انسان اپنے ارد گرد ضرور تلاش کیجیے، اور ہاں یہ کوشش ضرور کیجیے گا کہ اپنی زندگی کی مشکلات سے گھبرا کر جب آپ کو کوئی جائے پناہ نہ ملے تو آپ بھی سدرا کے بتائے ان مرشدوں کی پیروی کیجیے اور اپنی زندگی کی خود ساختہ مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔